धाकड़ खबर बेखौफ जुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हमेशा आपसे कहता हूं, एक चीज है न्यूज और एक चीज है व्यूज। न्यूज तो ऐसे ही आती है, आपने देखा होगा 8 मिनट में 100 खबरें सुना दी जाती हैं, उन्हें भी न्यूज कहा जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे होती है व्यूज, उसको समझना बेहद जरूरी है। और उसी को समझाने के लिए दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, और उनमें से एक का नाम है डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं कि जो रियाज में हुआ है, सऊदी अरब की राजधानी में, वहां पे 50 से ज्यादा अरब और मुस्लिम देशों के नेता वहां जुटे, और एक प्रस्ताव जो उन्होंने पास किया, क्या उससे कुछ उखड़ पाएगा? क्या कतर जो है मध्यस्थता से भाग रहा है, वो क्यों भाग रहा है, क्यों हट रहा है, ये एक सवाल पैदा होगा। तुर्की जिस तरीके से आगे आने की कोशिश कर रहा है कतर के हटने के बाद, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? इसके अलावा हमास ने जो डिमांड की थी सऊदी अरब में होने वाली इस मीटिंग को लेकर कि साहब ईस्ट यरूशलेम की जिम्मेदारी आप लोग संभाल लो, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत लेकिन करते हैं सऊदी अरब की रियाद में हुई मीटिंग को लेकर। इस बार मीटिंग में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं सर। और जो प्रस्ताव वहां से पास हुआ है उसमें कहा गया है कि साहब यूएन से बाहर निकाल दिया जाए इसराइल को, और इसराइल के हथियारों की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी जाए, और इसराइल जो है फिलिस्तीनियों का जनसंहार कर रहा है, नस्लकुशी कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। और इसके अलावा और भी बातें की गई हैं। लेकिन क्या लगता है कि इन बातों से कुछ होगा? क्योंकि ऐसी बातें तो पिछले साल भी, जब 7 अक्टूबर की घटना हुई थी और उसके बाद इजराइल ने हमले शुरू किए थे गाजा पर, तब भी इन लोगों ने की थी। तो एक साल में वो तब कुछ नहीं कर पाए, अब एक साल बाद करके क्या कर लेंगे? देखिए, अगर आप अरब समिट की बात करें, ये असल में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं, OIC, ये उसका सालाना इजलास था। इसके लिए गजा के लिए नहीं किया गया। ये बैरूत के लिए या लेबनान के लिए या वेस्ट बैंक के लिए, ये मसला जो है, ये इनके हर साल एक मीटिंग होती है, और आम तरीके से सऊदी अरब में होती है, इसलिए कि उसकी सारी फंडिंग सऊदी अरब करता है इस OIC की जो है। और उसका जो सदर मकाम भी है, उसका जो हेडक्वार्टर भी है उसका, वो जद्दा में है। वो तो आम तरीके से मीटिंग भी वहीं होती है। तो ये उसकी मीटिंग थी, ये गजा के लिए नहीं थी। गजा की होती तो वो बहुत पहले हो चुकी होती। वो गजा के लिए कोई मीटिंग नहीं है। ये चूंकि मामला गर्म है, जो सारी दुनिया देख रही है, और ये उनके खुद अपने जो अवाम है, इन सारे मुल्कों का 58 मुल्क हैं। ये OIC जो है 58 मुल्क हैं। 58 मुल्क हो करके इनके पास इतनी सी ताकत नहीं है। तो जो छोटी सी जो है एक चिड़िया के पास होती है, वो भी आज़ाद होती है। जाकर जो मशहूर है कि कहीं आग लगी थी, वो जाकर के दूर से तालाब से पानी ला के उस पर डालती थी। तो किसी ने कहा कि जो है इसमें क्या होगा, तो उसने कहा कि अरे, मैं चाहती हूँ जब हिस्ट्री लिखी जाए तो ये भी हो कि चिड़िया ने आके इसकी कोशिश की थी। इन्होंने तो कोई कोशिश नहीं की। 58 मुल्क हैं, 58 फौजें हैं, हजारों मतलब वो हवाई जहाज हैं लड़ाका, जिसके लिए मालूम नहीं कितने कितने पैसे दिए गए हैं, मालूम नहीं कितने टैंक, क्या क्या, इतनी बड़ी फौजें हैं। मतलब खाली मिस्र की फौज ले ली जाए तो वो सब इसराइल से ज्यादा ताकतवर है वो। लेकिन इनके पास जो है लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो सबको जो है अपनी कुर्सी बड़ी अजीज है, समझते हैं कि कुर्सी कहीं खिसक न जाए। दूसरे ये कि ये ममालिक जो हैं, मोटे मोटे तरीके से ये कह लें, ये सब आज अमेरिका के ताबे है। ये अमेरिका कहेगा करो, अमेरिका कहेगा उठो तो वो उठेंगे, कहेंगे बैठो तो बैठेंगे। वो अमेरिका की तरफ देखते हैं कि वो उनका क्या इशारा है। अमेरिका का इशारा ये है कि इसराइल को करने दो जो कर रहा है, ये इशारा है। तो ये कुछ नहीं ये कहना कि साहब ऐसा हो। अरे भाई, ये सब काम तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल पहले बोल चुकी है, जिसमें कि मालूम नहीं कितनी इसकी ताकत है। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, जिसमें तकरीबन 195 मुल्क हैं, वो पहले बोल चुका है। वो ब्रिक्स बोल चुका है, कौन कौन बोल चुका है। तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? तो ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए है, इसमें कोई ताकत वाकत नहीं है। इनको वाकई अगर ये चाहते कि कुछ हो, तो जो काम शाह फैसल ने किया सन 73 में, उन्होंने सिर्फ इतना ऐलान किया था कि हम ऑयल का एम्बार्गो करेंगे, मतलब जो तेल है, तेल बंद कर देंगे। हम जो ममालिक इसराइल की तायद कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। सिर्फ ऐलान था, उस पर अमल भी नहीं हुआ। सिर्फ ऐलान था, खलबली मच गई सारी दुनिया के अंदर।
اور کسی طرح جلدی جلدی جو ہے اسرائیل کو منایا گیا کہ بھائی ہٹو، یہ کرو وہ کرو، اور پھر بعد میں صلح ولح ہوئی. بہت لمبی کہانی اس کی ہے، جی. لیکن کام تو اس طرح ہوتا ہے. آج بھی اگر یہ چاہیں، مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم اسرائیل کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، اپنی خالی سرحد کھول دیں. ایک طرف سرحد ملتی ہے، مصر کی ایک طرف ملتی ہے، سعودی عرب کی ایک طرف ملتی ہے، اور ادھر جارڈن کی ایک طرف ملتی ہے. یہ لوگ کہیں کہ ہم جو ہے جو والنٹیئرز ہیں ان کے لیے سرحد کھول لیں، جاؤ لڑو. صرف اتنا ہی کر دیں خالی، دیکھیے ابھی قیامت آ جائے گی اور اسرائیل کے دماغ ٹھیک ہو جائے گا آج کا. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسا کچھ کرتے نہیں ہے. کچھ اور سوال لے کچھ لیتے ہیں, کیونکہ میٹنگ کے بعد ہاں کچھ جی. ایسی خبریں چھپ رہی ہیں کہ اس میٹنگ سے ہنکار بھری گئی ہے, یہاں سے دہاڑ اٹھی ہے. تمام ویڈیو بیان ہمارے یہاں کا میڈیا بھی دکھا رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ بشار الاسد بھی اب آ چکے ہیں ان کے ساتھ, سیریا بھی ان کے ساتھ آ چکا ہے. یہ ٹرمپ کو کوئی سندیش دے رہے ہیں اب مڈل ایسٹ میں کوئی نیا آپ کو ایک مورچہ بندی دکھائی دے گی, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان خبروں میں کتنا نہیں دم ہے؟ نہیں 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 نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے بشار الاسد ہے یا جو سیریا کی گورنمنٹ ہے, وہ انہوں نے بڑی کوشش کر ڈالی, امریکہ نے کر ڈالی, سعودی عرب نے کر ڈالی, سب نے, مطلب مڈل ایسٹ میں سبھی لوگوں نے کر ڈالی سوائے ایران کے. صرف ایک ایران تھا جو کہ ان کے ساتھ کھڑا رہا, بشار اسد کے ساتھ اور سیریا کے ساتھ. میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں, جو بہت غلط غلط کام وہاں ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو ایکویشن بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ سیاسی ایکویشن کیا ہے, کہ سارے لوگ اسی اس میں تھے کہ بشار اسد جائے, یہ لوگ جائیں, یہ لوگ جو ہے, اور وہاں پہ ایک نئی حکومت آئے وغیرہ وغیرہ سب تھا. امریکہ نے پوری کوشش کر ڈالی اور سعودی عرب نے پوری کوشش کر ڈالی, ان لوگوں نے تعلقات اس سے توڑ لیے, انہوں نے سارے ممالک کے تعلقات اس سے توڑ لیے, اس کو باہر کر دیا, اس کو عرب لیگ سے باہر کر دیا, OIC سے باہر کر دیا, لیکن وہ جمع رہا. اور اس کام میں ایک تو یہ کہ خود اس کی اپنی جو طاقت ہے, بہرحال وہ طاقت ہے اس کی اپنی فوج کی, اس کی اپنی انٹیلیجنس کی, اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایران نے پورا سپورٹ کیا. پھر بعد میں روس بھی آ گیا, حزب اللہ نے بھی اس کا پورا سپورٹ کیا, تو وہ جمع رہا. تو جو آدمی جمع رہتا ہے اس کو لوگ ماننے کو بالآخر مجبوری ہوتے ہیں. آدمی کو ہٹا نہیں سکے آپ. اس کی جو راجدھانی ہے, دارالسلطنت جو اس کی ہے, ڈماسکس جو ہے, دمشق بولتے ہیں عربی میں, وہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے کچھ حصہ, یہ صحیح بات ہے, کچھ حصہ آج امریکہ کے قبضے میں ہے, کچھ حصہ بلکہ روس کے قبضے میں بھی ہے, کچھ حصہ جو ہے وہاں کے جو مقامی جو ملیشیاز ہیں ان کے قبضے میں ہے, اور ذرا سا چھوٹا موٹا حصہ جو ہے جو ISI ہے اس کے قبضے میں ہے. لیکن جو بنیادی جو جگہ ہے, جو راجدھانی ہے, اور اس کے آس پاس جو علاقہ ہے, اس پر تو آج بھی بشار الاسد کا قبضہ ہے. تو اب سب کے سب جو ہے یعنی اپنے کہہ رہے ہیں بھائی ماضی کو بھول جاؤ, اور ان کو قبول کر رہے ہیں. اور یہ مطلب یہاں سے نہیں شروع ہوا, پہلے سے جو ایمبیسڈر وغیرہ وہاں پہنچ گئے ہیں, سعودی عرب کو بھی پہنچ گیا ہے, دوسری جگہوں کو پہنچ گئے ہیں, اور امریکہ والا بھی شاید بس جانے ہی والا ہوگا, اس لیے جی کہ وہ جمع رہا, وہ آدمی جمع رہا. تو یہ اگر ٹھیک ہے, آج آپ کو وہاں پر جو عرب یا اسلامک سمٹ کے اندر وہ نظر آ رہا ہے, اس وجہ سے کہ وہ وہاں جمع رہا اور اس کو بالکل یہ لوگ ہٹا نہیں سکے. تو اب بالکل چونکہ وہ جمع ہوا, اس لیے اس کو ماننا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک چیز اور کہی جا رہی ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے آرٹیکل بھی لکھے جا رہے ہیں کہ اس سمٹ سے ایران کو بڑا فائدہ ہوا ہے, کیونکہ MBS نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران کی خود مختاری پر حملہ نہ کرے اسرائیل, اور اسرائیل سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ شانتی بنائے رکھے, پورے علاقے کو جو ہے وہ جنگ میں نہ جھونکے. تو ایران کے ساتھ جس طریقے سے سعودی عرب اڑ کر کھڑا ہو رہا ہے, یا پورا OIC اڑ کر کھڑا ہو رہا ہے, تو اس سے تو ایران کو فائدہ ہوا نا. نہیں نہیں, دیکھیے ایران کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوا ہے, لیکن جب وہ آگے وہاں بولیں گے کہیں صاحب غزہ پہ ظلم ہو رہا اچھا نہیں ہے, لبنان پہ ہو رہا وہ اچھا نہیں ہے, تو ان کو تو وہ بھی بولنا ہی پڑے گا نا. اس لیے کہ ایران کے اوپر بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے, اور بھی حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. بلکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو بائیڈن نے ان کو منع کیا تھا کہ وہاں پہ جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے, اور جو وہاں پہ جو تیل یعنی پیٹرول کے انسٹالیشن ہے, اس کو مت حملہ کرنا, تو انہوں نے نہیں کیا تھا. اب یہ اشارہ دے رہے ہیں اسرائیلی کہ دیکھو اب ٹرمپ آ جائے گا تو ہمارے لیے کوئی بھی ریڈ لائن نہیں رہے گی, ہم جب چاہیں گے جا کے حملہ کریں گے. تو اگر اس میں اس نے ایک لفظ, ایک جملہ بول دیا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں, سیدھی بات ہے. ایران بھی جیسے کہ آج آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا, بشار الاسد یا سیرین گورنمنٹ جیسے جمی ہوئی ہے,
ایسی ایران بھی جمی ہوئی ہے. کیا ایران کی یہ لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ 40-50 سال سے کوشش کر رہے ہیں ایران کو توڑ دیا جائے, ایران کی حکومت کو ختم کر دیا جائے, ایران کے اوپر حملہ کر کے ایران کے ٹھیک اندر ہے جو جی دوسرے لوگوں کو لگا کر کے اپنے جو جاسوس وغیرہ ان کے ذریعے اور اس کی آرمی کے اوپر جو ہے کوشش کر کے کہ آرمی انقلاب لے آئے. بہت کوشش سب ہو چکی ہے پچھلے یعنی جی سن 1980 سے لے کر کے آج تک جو ہے کافی سمجھ 43-45 سال ہونے والے ہیں. کوشش جاری ہے اور وہ جمع ہوا ہے اس کے باوجود, ٹھیک ہے. کیا تو اس اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. ماننا پڑے گا, کیا اس میٹنگ کے پیچھے جس میں بشار الاسد بھی پہنچ گئے ہیں, ایران بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے نہ چاہتے ہوئے وہاں پہ موجود ہے اور ایران کی بات یہ لوگ کرنے کو مجبور بھی ہیں, کیا اس کے پیچھے روس ہے, کیا اس کے پیچھے چائنا ہے؟ کیونکہ چائنا ہی وہ دیش ہے جس نے سعودی عرب اور ایران کے بیچ لمبے سمے سے چل رہی دشمنی کو ختم کرایا تھا, اور ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے روس اور چائنا زیادہ ایکٹیو ہو گئے. نہیں, چائنا نے کرایا تھا درست ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ماضی کا حصہ بن جائے گا. اب جب ٹرمپ آ گیا ہے اور ٹرمپ جو ہے پوری طرح سے اپنا ڈنڈا گھمائے گا, جس طرح کا آدمی جانتے ہیں آپ, اس سے پہلے بھی ان کی جو ہے گردن دبا کر کے اس نے زبردستی ان سے ابراہم اکارڈ کروایا تھا, اور یہ دھمکی دے گا اگر نہیں کرو گے تو دیکھو تمہاری جو سیکورٹی جو ہم ذمہ داری لیتے ہیں وہ ختم کر دیں گے. تو کل وہ پھر یہی کرے گا. تو وہ چیز جو ہے صفحہ ماضی ہو جائے گا, وہ جو ایران کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, آج چائنا ایک اچھی پوزیشن میں ہے, لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے جو کہ امریکہ کی ہے. امریکہ کے پاس جو پوزیشن ہے کہ دنیا بھر میں اس کے فوجی اڈے ہیں. آج مجھے نہیں معلوم, 15-20 سال پہلے اس کے 115 ملکوں میں فوجی اڈے تھے, اور اس کے علاوہ وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کرتا ہے, وہ جب چاہتا ہے کرتا بھی اس کو ہے. اور جس طاقت کو, جسے اسرائیل کو دیکھ لیجیے, اسرائیل تو ہر طرح سے غلط کام کر رہا ہے نا. ساری دنیا تو اس کو بول رہی ہے, اقوام متحدہ کر رہا ہے, انٹرنیشنل کورٹ کر رہا ہے, جو ساری جو بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کون سی ہیں, سب بول رہی ہیں کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس کے باوجود امریکہ کے اوپر کوئی جو نہیں دیکھتی. امریکہ ان کو پیسے دے رہا ہے, امریکہ ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہا ہے, اقوام متحدہ اور دوسری جگہوں پر امریکہ ان کو پیسے دے رہا ہے. $18,000 ملین صرف ایک سال کے اندر ان کو تحفہ دیا گیا ہے. تو اب جب ایسا ہو رہا ہے تو آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ جب ٹرمپ آئے گا اور پوری طرح سے ان طاقتوں کو استعمال کرے گا اس کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا؟ ایسا نہیں رہے گا. یعنی چائنا جو ہے اس کی بھی حد ہوتی ہے. چائنا کھل کر کے اسرائیل یعنی امریکہ کے ساتھ کبھی نہیں لڑے گا. اس کو آج بھی اس کو معلوم نہیں 15-20 سال بعد کیا ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن آج کی جو پوزیشن ہے کہ چائنا بھی اور روس بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے, امریکہ کے سامنے آگے کھڑے اور لڑیں اس سے. کیا ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے ہی قطر نے مدھیستہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اب زیادہ جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتا ہے؟ اصل میں دیکھیے, اس میں قطر کی بڑی بے عزتی ہوگی. مستقل اس میں لگا ہوا ہے, اور وہاں کا وزیر اعظم ہے, اور دوسری طرف جو ہے انٹیلیجنس کے چیف ہوتے ہیں. مطلب کوئی مقابلہ نہیں ہے. وزیر اعظم کے سامنے تو وزیر اعظم کو آنا چاہیے نا, وزیر خارجہ کے سامنے وزیر خارجہ کو آنا چاہیے. اگر انٹیلیجنس چیف کا ایک ملک کا ہے تو دوسرے ملک کا انٹیلیجنس چیف آتا ہے. تو اسرائیل نے یعنی قطر نے بہت کافی نیچے اتر کر کے ان سب چیزوں میں مدد دی تھی ان کی, لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اور بنیادی طریقے سے اس لیے نہیں ہوئی کہ اسرائیل کو امریکہ کے شاہ مل رہی ہے پوری طرح سے. اب جب شاہ مل رہی ہے تو اسرائیل کو مانے گا. اسرائیل تو روز بدلتا رہتا ہے نا, گول پوسٹ کہتے ہیں, بدلتا رہتا ہے. پہلے اس کو خالی جو ہے حماس کو ختم کرنا تھا, اس کے بعد یہ کہا کہ صاحب جو ہے نہیں, جو ہے جب تک حماس کے لوگ یہاں سے نکل نہیں جائیں گے, حماس کے لوگوں کے ہتھیار نہیں چھین لیے جائیں, تب تک ہی چلتی رہے گی. ہمارے جب تک وہاں بندک ہے وہ جب تک آ نہیں جائے تب تک ہو جائے گی. اس کے بعد اس نے اس کو اور بڑھا دیا, اور اب یہ حالت پہنچی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نیا مڈل ایسٹ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ اس کے گول پوسٹ ایک دم بدلتے رہتے ہیں, اور اس چیز میں پوری طرح سے امریکہ ان کے ساتھ ہے. تو ایسی صورتحال میں قطر جو ہے چھوٹا سا ملک بیچارہ ہے, بہت مالدار, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے, چھوٹی سی آبادی ہے, اور وہاں پہ صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ نیچرل گیس بہت زیادہ نکلتی, سب سے زیادہ دنیا میں وہی نکلتی ہے. تو پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے. ایسے میں وہ ادھر ادھر زیادہ کام نہیں کر سکتا ہے. وہ نہ امریکہ کو ناراض کر سکتا ہے, تو کیا نہ وہ اب ایران کو. قطر کے بعد, ٹھیک ہے, کیا اب قطر کے بعد ترکی سامنے آئے گا؟ کیونکہ مصر بھی فیل ہو چکا ہے, قطر بھی فیل ہو چکا ہے. اصل میں ترکی تو ایک طرح سے
یعنی اس کے ساتھ ہے، یعنی غزہ کے ساتھ یا جنوبی لبنان میں جو ہو رہا ہے سب اس میں ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن چونکہ ترکی کی زمین نہیں ملتی ہے اسرائیل کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ، وہ دور ہے، وہاں تک آ نہیں سکتا۔ اگر وہ کوشش بھی کرے گا، اس سے پہلے بھی چند سال پہلے ایک انہوں نے جہاز بھیجا تھا امداد کے لیے غزہ، تو اس میں اسرائیل نے اٹیک کر کے ان کو جو ہے سارے سب کو بندک بنا لیا تھا، اور لا کے شاید آج بھی وہ جیل میں ہوں کتنے لوگ اس میں جو کہ جو اس شپ کے اندر تھے۔ تو وہ ان کا بولنے کا ایک بہت محدود ان کا رول ہے، ان کا وہ زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ملے ہوئے ہوتے، اگر وہ ان کا یعنی فزیکلی وہ جیسے مصر ہے ملا ہوا ہے غزہ سے، یا سعودی عرب ملا ہوا ہے غزہ سے، یا یہ کہ جارڈن ملا ہوا ہے ویسٹ بینک سے، اگر ایسی پوزیشن ہوتی تو ممکن ہے کہ وہ لوگ کر سکتے تھے، اور وہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں چاہتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافی دور ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر بھی امریکہ کا پریشر ہے، اس لیے کہ وہ بھی نیٹو کا ممبر ہے اور اس کو امریکہ کو خوش کرنا ہے، امریکی تو بلاک کے اندر وہ ہے۔ پھر کس کو بیٹھا کے بات کی جائے گی؟ کون میڈیشن کرے گا؟ قطر نہیں کر رہا ہے، مصر نہیں کرے گا، ترکی بھی نہیں کر سکتا ہے، کون میڈیشن کرے گا؟ کیا سعودی کرے گا اب؟ نہیں، میڈیشن سب امریکہ ہی کرے گا، ابھی جو صورتحال ہے وہ سب امریکہ ہی کرے گا۔ اور اس وقت جو ہے آج مجھے جو نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے محمود عباس کو یعنی فلسطین اتھارٹی کو اس طرح سے رام کر لیں گے، ان کو لے آئیں گے کہ آؤ تم غزہ کو سنبھالو، اور ان کے پیچھے ایک انٹرنیشنل فوج وہاں داخل کی جائے گی بہت سے ملکوں کی، اس میں کہ مصری بھی شامل ہوں گے، سعودی بھی شامل ہوں گے، اماراتی بھی شامل ہوں گے، اور امریکہ وغیرہ بھی شامل ہوں گے، یعنی کئی 15-20 ملکوں کے فوجی جو ہے وہاں پہ ایک انٹرنیشنل فوج اتاری جائے گی، اور وہ وہاں کا جو بھی سیکورٹی وغیرہ اس کو سنبھالے گی، اور سامنے وہ رکھیں گے محمود عباس یا فلسطین اتھارٹی کو۔ آج ایسی لگ رہا ہے، آج جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت ایسی لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو جی عرب ملکوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، اتنا نہیں کر ٹھیک ہے، سکتے کہ دھمکی ایک دے دیں، ایک وارننگ دے دیں کہ ٹھیک ہم یہ کر ٹھیک ہے، دیں گے، تو چلیے۔ ان سے آپ کچھ توقع مت کیجیے۔ جب عرب ملکوں میں طاقت نہیں ہے تو اس بات کو حماس بھی تو سمجھتا ہوگا، لیکن حماس نے یہ بیان دیا کہ ایسٹ یروشلم کی ذمہ داری یعنی کہ بیت المقدس کی ذمہ داری جو ہے وہ OIC سنبھال لے، تو اس نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات آئی ہے، ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے، وہ نہ وہ کر سکتی ہے۔ اور حماس کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں کہ OIC کوئی چیز نہیں ہے۔ OIC تو کلب ہے بھائی، وہاں جائیے چائے وائے پی لیجیے، آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں 4-5 دن روک لیں گے، رکائیں گے اور بات ہو جائے گی، فوٹو کھینچ جائیں گے، اس سے آگے تو کچھ ہے نہیں۔ OIC اس کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے، اس لیے قطر بلکہ ایسی مجھے نہیں معلوم جو آپ بتا رہے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، لیکن ایسے کہیں گی بھی نہیں، اس لیے کہ OIC کوئی حیثیت نہیں ہوتا، OIC کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، کیا کرے گا OIC، کہاں سے کرے گا اس کا؟ ٹھیک ہے، تو اگر کچھ کوئی کر سکتا ہے تو وہ مصر کر سکتا ہے، مصر کے اندر جو ہے فوج ہے ملا ہوا ہے، اور مصر ان کو دھمکی دے سکتا ہے، لیکن آج جو حکومت ہے وہ یہ نہیں کرنے والی ہے۔ اگر یہاں ٹھیک پہ آج صدر مرسی کی حکومت ہوتی تو اسرائیل کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ غزہ پہ اس طرح اٹیک کرتا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حماس کو لے کر تو خبریں چل ہی رہی ہیں کہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے، امریکہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی پوری طرح کمر توڑ دی ہے۔ کیا حزب اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کہیں سے بھی جھکتا ٹوٹتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے، حالانکہ ہوائی دعوے جو ہیں وہ ایران سمرتھت میڈیا ہو چاہے کچھ ہو، وہ دعوے بہت کرتے ہیں، صاحب اسرائیل کا یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، نظر تو کہیں آ نہیں رہا ہے سر۔ نہیں 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 نہیں، دیکھیے یہ بالکل الٹی بات آپ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے حماس کی کوئی کہیں بھی گردن نہیں ٹوٹی ہوئی، نہ ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ حماس آج بھی برقرار ہے، آج بھی حملے کر رہا ہے، آج دیکھ لیجیے وہ باقاعدہ جبالیہ میں ہو یا دیر البلح میں ہو، کہاں پہ ہو، رفح میں ہو، کہاں پہ مستقل اٹیک کر رہا ہے۔ ان کے فوجی آج ہی میں نے جو ہے 4 فوجیوں کا فوٹو صبح صبح دیکھا، جو کہ ابھی غزہ کے اندر انہوں نے مارا ہے اس کے اندر۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے کیسا ہے۔ آج بھی وہ وہاں پر جو وہاں کی سرنگیں ہیں اس کے اندر، اور جو وہاں پہ اسرائیل نے اتنے سب ہزاروں جو بلڈنگیں توڑ دی ہیں، ان بلڈنگوں کے اندر وہ موجود ہے، جہاں جیسے اسرائیلی وہاں آتے ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور یہ مستقل ہو رہا ہے، یہ روزانہ یہ ہو رہا ہے یہ۔ تو ایسا کہنا ہے کہ ان کی گردن توڑ دی گئی، ان کی کمر توڑ دی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا خواب و خیال ہے اس کا۔ ابھی دیکھیے شمالی جو غزہ ہے
جس میں کہ بیت لاہیہ جبالیہ وغیرہ ہیں، اس پہ اسرائیل نے تیسری دفعہ حملہ کیا ہے. 2 دفعہ اس سے پہلے نکلا کہ بھائی ہمارا کام پورا ہو گیا، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اب تیسری دفعہ گیا ہے، اور اب یہ کر کے گیا ہے کہ اب وہاں سے فلسطینیوں کو بالکل ہم نکال دیں ٹھیک ہے گے. سر، میں اب مان دیکھیے لیتا ہوں اس بات نہیں، کو، میں میں مان پورا لیتا ہوں کر اس بات کو دوں، سر. نہیں رکیے، میں پورا کر دوں. حزب اللہ کا آپ نے ذکر کیا، حزب اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ آج جو ہے اسرائیل یہ سارا جو پورا بہت بڑا جو ہے 40-40 کلومیٹر کا پورا جو ہے ان کی سرحد ہے، اس سرحد میں انہوں نے کہیں پہ 1 کلومیٹر بھی نہیں لیا ہے. بہت جگہ انہوں نے کوشش کی، اوپر سے جا کر ہوائی جہاز سے تو مار کے چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بری جب تک جو ان کا حملہ نہیں کامیاب ہوگا تب تک وہ حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے تب تک وہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. تو جی، آج یہی صورتحال ہے کہ 1 کلومیٹر بھی وہ کہیں پر نہیں لے ٹھیک پائے. ہے. لیکن ایک بات تو بتائیے، جو تباہی پچھلے 1 سوا سال کے دوران غازہ میں دیکھنے کو ملی ہے، لبنان میں دیکھنے کو ملی ہے، عورتیں بچے مہیلائیں مر رہے ہیں، اسپتال تباہ کیے جا رہے ہیں، پیجر میں دھماکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر مار دیے گئے حماس کے اور حزب اللہ کے، وہ آپ لوگ نہیں دیکھیں گے یا صرف بس یہی دیکھیں گے 4 فوجی مر گئے؟ نہیں، وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اسرائیل کی یہاں کوئی بھی ریڈ لائن نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ گنڈا ایک ہے پورا، کچھ بھی کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ گنڈا نہیں ہے. آپ دیکھیے آج بھی حزب اللہ جو ہے اس طرح سے نہیں مارتا جیسے اسرائیل. اگر وہ حزب اللہ جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر میں ان کے بیڈ روم پر جو اٹیک کر سکتا ہے تو کیا محلوں پہ نہیں کر سکتا وہ؟ لیکن آج تک بھی انہوں نے نہیں کیا. آج تک بھی وہ ان کے جو فوجی اڈے وغیرہ ہیں انہی پر حملہ کرتے ہیں، موساد کے آفس پہ حملہ کرتے ہیں، وہ ان کے جو رہائشی علاقے وہاں پہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ان کے اندر انسانیت ہے اور ایک حد کے اندر وہ رہتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے اندر کوئی بھی حد نہیں ہے، اور اس طرح سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا بہت کوشش سر ہو جب گئی آپ ہے. گنڈوں سے لڑ رہے ہیں، تو گنڈوں سے کیا شریف بن کے لڑا جائے گا کیا؟ نہیں لڑ تو وہ بھی رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کون کیسے کر سکتا ہے؟ آپ جب حزب اللہ ہر روزانہ 200-300 راکٹ مار رہا ہے تو کیا یہ ایسی کھیل ہے کوئی؟ کیا ایسی خالی غبارے وہ یوں پھینک رہے ہیں؟ نہیں، وہ جا کے وہاں گرتے ہیں. اور روزانہ اسرائیل میں سینسرشپ ہے، اسرائیل میں سینسرشپ ہے، اس لیے آپ کو وہ خبر نہیں ملتی، کبھی کبھی مل جاتی ہے. ابھی چند دن پہلے 4 امریکی جرنلسٹ تھے، انہوں نے جا کے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں کیا اس لیے کہ اسرائیلی فوج بتاتی نہیں ہے، اور سینسرشپ کی وجہ سے آپ اس کو چھاپ نہیں سکتے ورنہ جیل پہنچ جائیں گے. تو جیسے اسرائیلیوں کو معلوم ہوا کہ یہ 4 جو امریکی جرنلسٹ جو ان کے دوست ہیں یہ سب کام کر رہے ہیں، تو ان کو پکڑا، ان کی پٹائی کیا، ان کو جیل میں ڈال دیا ان کو. تو یہ وہاں پہ آپ کو خبر ٹھیک سے آ نہیں رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اسرائیل بھی پریشان ہے جنگ بندی کے لیے، لیکن چاہتا ہے کہ میرے اس پہ ہو. اور اب اس کو یہ امید ہو گئی ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے تو شاید کوئی معجزہ ہو جائے. کچھ معجزہ نہیں ہوتا. جو فیصلہ وہاں پر عوام کرے گی، جو ریزسٹنس کرے گی، جو لڑنے والے کریں گے. اور اس سے پہ یہ تاریخ ہے، بہت لمبی تاریخ ہے. کیا جنوبی افریقہ میں آپ کو 40 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا کہ یہ جو حکومت وہاں پہ ہے اپارتھائڈ والی، یہ کبھی جا نہیں سکتی ہے؟ کیا ایسا آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ویتنام کے اندر جو امریکی جو ہے، جو کہ پورے سینکڑوں میل جو ہے جو جنگل کے اوپر ایسے گیس اس پہ مارتے تھے کہ پورا جنگل ختم ہو جاتا تھا پورا، وہ آج وہاں سے چلے گئے؟ کیا یہاں پہ 20 سال وہاں پہ رہنے کے باوجود افغانستان سے بھاگنے پہ تیار مجبور نہیں ہوئے؟ یہی تو امریکہ ہے. اور ابھی آپ نے مثال دی، آپ نے خود سیریا کے اوپر پوری کوشش ہو گئی، پوری جو ہے امریکہ نے پوری کوشش کر لی اس کو ختم کرنے کی. اس زمانے میں اوباما نے اس کو کہا کہ تم ہٹ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ویسٹ بالکل بینک صحیح، میں بالکل یا غزہ میں یا وہاں پر یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل ابھی تو کہانی لکھی جا رہی ہے، کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. بالکل یہ لائن جو آپ نے کہی ہے یہی سب سے اہم چیز ہے کہ ابھی تو کہانی لکھی جا رہی ہے. کہانی کا اینڈ کہاں جا کر ہوگا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور اتہاس کے پنوں کو اگر الٹیں تو کہانی کا جب بھی اینڈ ہوا ہے تو ہار ہمیشہ امریکہ کی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے. یہاں بھی اس کا یہی حشر ہوگا، لوگ ایسی امید جتا رہے ہیں. لیکن چیزیں جیسی آتی ہیں، جو تصویریں آتی ہیں وہ وچلت بھی کرتی ہیں، لوگ دیکھ کر بھی دکھی ہوتے ہیں. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سوالوں کو بھی سختی سے پوچھی گیا جائے. معذرت چاہوں گا اگر آپ کو کچھ عجیب لگا ہو تو. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدے پر جڑیں گے. مہربانی. ٹھیک، خدا حافظ.